करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बड़े वाक़यात हालिया महीने में बलूचिस्तान में हुए हैं और इसमें संगीन बात यह है कि इन वाक़यात के हवाले से कोई क्लू नहीं मिल रहा है, मुल्ज़मान का सुराग नहीं मिल रहा है। 25 अक्टूबर को कोयटा के करीब पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पे जो दहशतगर्द हमला हुआ था उसमें 62 पुलिस एहलकार जाबहक हो गए थे। इससे पहले अगस्त में कोयटा के सिविल हॉस्पिटल में जो खुद कुछ धमाके हुए थे उसमें 76 लोग जाबहक हुए थे, जिसमें 54 वकला भी शामिल थे। दहशतगर्दी के इन बहुत बड़े वाक़यात के अलावा बलूचिस्तान में कोयटा में दहशतगर्दी के मजीद वाक़यात हुए हैं और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका सुराग नहीं मिल रहा है। लगता यह है कि प्रेशर है हुकूमत बलूचिस्तान पे, वहाँ के वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी पे कि इन मुल्ज़मान का सुराग क्यों नहीं मिल रहा, और इसलिए भी कि बलूचिस्तान में एक मुनज़्ज़म सिक्योरिटी का निज़ाम मौजूद है। वहाँ पे फ़ौजी इदारे, FC और पुलिस के इदारे मिल के काम करते हैं और उनकी हम आहंगी बहुत अच्छी है। लगता यह है कि इसी प्रेशर के जवाब में कल वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब सनाउल्लाह ज़हरी ने न जाने किस मूड में ये ऐलान कर दिया कि इन दहशतगर्द हमलों का सुराग भी लगा लिया गया है, इसके मुल्ज़मान भी पकड़ लिए गए हैं, इसके मास्टरमाइंड भी पकड़ लिए गए हैं। मगर आज हैरतनाक बात ये सामने आई है कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने वज़ीर आला के इस बयान की तरदीद कर दी है। जो लोग PTC और उसमें शामिल थे, उसमें सिविल हॉस्पिटल के जो मास्टरमाइंड थे, उनके जिन्होंने फैसिलिटेटर थे, जिन्होंने लाके उनको फैसिलिटेट किया, जिन्होंने लाके वहाँ पर मास्टरमाइंड थे, उन्होंने उनको लाके यहाँ ठहराया, यहाँ पर लाया, उनको जो है जो खुदकश थे उनको वो किया, उनको भी हमने पकड़ लिया है और उनको इंशाअल्लाह हम कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी खबर थी और इसलिए इतनी बड़ी खबर थी इसीलिए आज पाकिस्तान के तमाम उर्दू और अंग्रेज़ी के तमाम अखबारात ने ये खबर सुर्खियों में शाये की है, जिसमें भरपूर तरीके से ऑब्वियसली इस बड़ी खबर की इत्तला दी गई है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हुए हैं उनके मुल्ज़मान का सुराग लगा लिया गया है, उनके माइंड्स को पकड़ लिया गया है। मगर एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है अब से चंद घंटे कबल, जब बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने इस दावे से इनकार कर दिया है और कहा है कि कोयटा सिविल अस्पताल और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कुछ गिरफ्तारियां की हैं, मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है। सियाक व सबाक से हटकर खबर नशर की गई है, जैसा कि आम तौर पे ऐसे मामलात में कहा जा सकता है। इस सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में इस साल अब तक 220 अफराद बम धमाकों और टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके हैं, जिनमें पुलिस और FC के 84 एहलकार भी शामिल हैं। लेकिन ये कलाबाजी जो कल इस दावे के सामने साथ आई थी कि हमने इतने बड़े दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है, उनके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है, आज उसकी तरदीद, इस पर हम बात करते हैं। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है अनवारुल हक काकड़, जो कि बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी हैं। काकड़ साहब, क्या हुआ है ये? कल चीफ मिनिस्टर कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हमने सबको पकड़ लिया है, आज आप लोग डिनाई कर रहे हैं, हुआ क्या है 24 घंटे में? हमारा राब्ता हो रहा है बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान अनवारुल हक काकड़ से, जो कि हमें बताएंगे कि कल और आज के दरमियान 24 घंटे में हुआ क्या है। बलूचिस्तान की हुकूमत ने ये क्या किया है? वज़ीर आला का भरपूर बयान कि तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है, और आज खुद उन्हीं की वज़ीर आला की हुकूमत की तरदीद कि ऐसा नहीं हुआ है। ज़रूर कुछ दाल में काला है, जिसकी वजह से ये बात हुई कि कल वज़ीर आला का ये ऐलान हुआ। आज तमाम अखबारात में इस बड़े ऐलान की सुर्खियाँ छपी है और आज ही उन्हीं की हुकूमत ने वज़ीर आला के इस बयान की तरदीद कर दी है। और अब एक और दिलचस्प सूरत हाल है। हमारे साथ इस मसले में बात करने के लिए अनवारुल हक काकड़ साहब ने हमें ज्वाइन करना था, लेकिन अब हमारा उनसे टेलीफोन पे राब्ता नहीं हो रहा।
अब राब्ता हो गया। काकड़ साहब बताइएगा क्या हुआ है 24 घंटे के दौरान? चीफ मिनिस्टर का ये ज़बरदस्त क्लेम कि हमने सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तमाम ये दहशतगर्दी के जो सबसे बड़े मास्टरमाइंड्स हैं उनको पकड़ लिया है। आज ज़ाहिर है तमाम अखबारात में वो खबर भी छपी और आज आपको उसको डिनाई करना पड़ा है। हुआ क्या है 24 घंटे में? देखिए जी, मैं कामरान साहब बहुत शुक्रिया इस मौके पे बात करने का, अपॉर्चुनिटी देने का। वो हुआ ऐसे है कि जैसे आपके इल्म में होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस हमारा चल रहा है और वहाँ पे कमीशन ने तमाम लोगों को बुलवाया हुआ है। तो एक पूरा कॉन्टेस्ट और बैकग्राउंड मौजूद था जिसमें लोग ये सवालात पूछ रहे थे बार बार मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ लोगों से कि जो पीटीसी और लॉयर्स के हवाले से कल्प्रिट्स हैं, क्या उस केस में कोई पेशरफ्त हुई है, कोई गिरफ्तारी हुई है। तो कुछ फैसिलिटेटर्स पिछले चंद हफ्तों में उस वाक़े से जुड़े हुए लोग गिरफ्तार हुए थे। उसी पर आए बयान करते हुए वहाँ पे बहुत नामुनासिब, इतना मुनासिब वोकैबुलरी नहीं थी, वो एक डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाए हम लोग, और हमने फैसिलिटेटर और मास्टरमाइंड उसमें थोड़ा सा मिक्स हो गया, जिसकी आज हमें वजाहत करनी पड़ी। तो गोया कि इस वक्त इस केस के मुल्ज़मान, जो कलीदी मुल्ज़मान हैं इन तमाम केसेस के, वो नहीं गिरफ्तार हुए हैं? नहीं, मैं दोबारा ये अर्ज करता चलूं कि इसमें जो अहम कुछ फैसिलिटेटर्स थे वो हुए हैं गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड नहीं था। ये वजाहत हमें आज करनी पड़ी। तो काकड़ साहब, आइडेंटिफाइड हैं आपके पास नाम और स्पेसिफिक नाम है आपके पास कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे किसने धमाका किया, कौन इसका मास्टरमाइंड था, और ये जो बुकला पे हमला हुआ, जो सिविल हॉस्पिटल कोयटा में हमला हुआ था, इसके पीछे कौन है? के हवाले से मैं दोबारा रीट्रीट कर रहा हूँ कामरान साहब कि उससे जो एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास कुछ लोग ऐसे हैं जो उस वाक़ये से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काकड़ साहब। जाहिर है कि बहुत ही एम्बिगुअस जवाब है। आजकल बड़ा दो टोक जवाब था वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी का कि हमने तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने घर में ठहराया उनको भी पकड़ लिया है, जिन्होंने कैरी आउट किया ये हमला उनको भी पकड़ लिया है, इनके मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया है। अब दिलचस्प सूरत हाल है कि तमाम मामलात पलट गए हैं। ज़रूर इसके पीछे कुछ और है, हम सुराग लगाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्या मसला है। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान के वो सियासतदान जिनका जिक्र नहीं आता पनामा पेपर्स में, जिनका सबसे ज़्यादा शायद आ सकता है पाकिस्तान की सबसे नामवर सियासी खानदानों में से एक, यानी सैफुल्लाह खानदान, जिनकी 34 ऑफशोर कंपनीज थी जो कि सामने आई थी पनामा पेपर्स में, और वो खुद पूरे पनामा पेपर्स के लिहाज से भी एक बहुत ही दिलचस्प रिकॉर्ड था। उसके रूह रवा हैं जनाब उस्मान सैफुल्लाह, जो कि सेनेट के रुकन भी हैं। आज वो पाकिस्तानियों को गुर सिखा रहे थे कि करप्शन से कैसे बचना चाहिए, इसके लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ी देर की मेहरबा आते आते उनका जिक्र करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा कदम, जिसके ज़रिए उन्होंने भारत में करप्शन के खात्मे के लिए और काले धन के खात्मे के लिए 1000 और 500 रुपए के नोट्स स्क्रैप किए, उन्हें ख़त्म कर दिया था, और उसके असरात पूरे भारत में देखने में आ रहे हैं। और इसे हर सूरत में एक बहुत मौसर, एक बहुत बड़ी कार्रवाई करार दिया जा रहा है भारत में काले धन के खात्मे के लिए। पाकिस्तान में भी आइडेंटिकल बिल्कुल वही मसला है जो भारत में है। पाकिस्तान में इस सिलसिले में फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तान इस लिहाज से और मुश्किल केस है भारत के मुकाबले में, और वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल है इन करेंसी नोट्स का, क्योंकि पाकिस्तान में 5000 रुपये का भी करेंसी नोट है, और यहाँ पे प्राइस बॉन्ड्स की स्कीम है जिसमें एक 40,000 रुपये का बॉन्ड्स भी है, और जो कि बहुत आसान जरिया हो सकता है करप्शन के इस्तेमाल के लिए और काले धन को रखने के लिए। अब पाकिस्तान की सेनेट में एक तहरीक पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में भी फौरी तौर पे 5000 और 1000 के करेंसी नोट्स की पाबंदी लगा दी जाए, और ये तहरीक पेश की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर उस्मान सैफुल्लाह ने, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइएगा उस्मान सैफुल्लाह साहब, क्या आप कह रहे हैं इस तहरीक में? उस्मान सैफुल्लाह साहब, क्या आपकी तहरीक है, इसमें आप क्या कह रहे हैं, क्या आपने सेनेट में जमा कराया है प्रपोजल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये रेजोल्यूशन मैंने मूव की है कि जो ये हाई डिनोमिनेशन 5000 रुपए का नोट है जी, इसको विड्रॉ की जाए,
حکومت اقدامات لے تاکہ اس کو لیگل ٹینڈر یعنی یہ کرنسی سے اس کو وڈرا کیا جائے. یہ میری ریزولوشن ہے, یہ ایک پرائیویٹ ممبرز ریزولوشن ہے, اور اس پر امید ہے جی کہ جو آنے والا سیشن 21 نومبر اس میں اس پر بحث ہوگی. کیوں واپس لیا جائے, آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ کامران صاحب اگر آپ دیکھیں گلوبلی, میں مثال دیتا ہوں, ایک 500 یورو کا نوٹ تھا, اب بھی شاید ہے, لیکن یہ جو بڑے نوٹس ہوتے ہیں یہ جنرلی جو بدعنوانی کے واقعات ہوتے ہیں, دہشت گردی, کرپشن ایکسیٹرا, اس میں زیادہ تر بڑی نوٹوں کا استعمال ہوتا ہے, تو یہ ان ایکٹیویٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے پاکستان میں آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ بینکنگ چینل, بینکنگ کے ذرائع کے تھرو ٹرانزیکشنز بہت کم ہوتی ہے. میرا خیال ہے صرف 15-20 ملین بینک اکاؤنٹس ہیں, 20 کروڑ ہماری آبادی ہے. تو بینکنگ ٹرانزیکشنز کو انکریج کرنے کے لیے, بلیک اکانومی کو ختم کرنے کے لیے, ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو بڑھانے کے لیے میرا خیال ہے یہ ایک مثبت قدم ہوگی. اچھا عثمان صاحب اللہ صاحب, صرف انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ختم کرنے کے لیے, کرپشن کے خلاف ختم کرنے کے لیے, ان ٹیکسڈ انکم کا سراغ لگانے کے لیے صرف یہ کرنسی نوٹ پر پابندی تو ضروری نہیں ہوگی, شاید یہ ایک چھوٹا سا عمل ہو. ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارا پیسہ جو انڈاکیومنٹڈ پیسہ ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر چلا جاتا ہے, آف شور کمپنیز میں چلا جاتا ہے. پناما پیپرز ابھی ہمارے سامنے آئے ہیں, اس میں آپ کی فیملی کے 34 آف شور کمپنیز سامنے آئی ہیں. اس قسم کی چیز کو روکنے کے لیے کیا آپ کہہ سکتے ہیں, اور آپ کس طرح سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ خود پناما پیپرز میں آپ کی پوری فیملی جو ہے وہ بڑے پرومیننٹلی فگر کی ہے, 34 آف شور کمپنیز آپ کی جو ہیں وہ اس میں سامنے آئی ہیں. کیسے آپ اس پوزیشن پر ہیں کہ آپ, کیونکہ ابھی آپ کو اپنی پوزیشن بھی ایکسپلین کرنی ہے اس حوالے سے. جی کامران صاحب, اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے اپریل سے میڈیا کے ذریعے, میڈیا ٹرائل کے ذریعے ہمیں مجرم قرار دیا گیا ہے, تو ایک تو یہ ذریعہ ہے کہ جی آپ میڈیا ٹرائل کے ذریعے ہمیں مجرم قرار کر کے مجھے پھانسی دلوا دیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ یہ آلریڈی سپریم کورٹ نے ایشو ٹیک اپ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کا حتمی نتیجہ اس تک ہم چلیں گے, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ہر ایک کو موقع دیا جائے گا کہ جی وہ اپنی صفائی پیش کرے, تو یا تو ہم صبر اور تحمل سے اس کا انتظار کر سکتے ہیں اور پھر ہر ایک فیصلہ کریں. لیکن اس وقت تک میں ایز اے سینیٹر میری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو اچھے کام میں کر سکتا ہوں میں وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سیف اللہ صاحب, اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بڑا کلیئر کہہ دیا ہے, اس لیے یہ اپلائی نہیں ہوتا میرے اس کوشچن پہ اور ہماری اس انکوزیٹیونیس پہ. آپ نے اگر مجھے بلایا ہے جی اس میری تحریک کے سلسلے میں, اگر آپ نے کسی اور موضوع پر مجھے بلانا ہے تو میں اس پر بھی ریڈی ہوں. لیکن یہ آپ سے ریلیٹڈ کوشچن ہے, ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے, ریلیٹڈ چیز ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت جو یہ ٹرائی کر رہی ہے وہ کہہ چکی ہے کہ ہم 400 لوگوں کو ٹرائی نہیں کر سکتے یہاں پر, اس کے لیے دوسرے فورمز موجود ہیں, وہ تلاش کریں. ہم صرف پرائم منسٹر کی فیملی کو اسپیسیفکلی ان کو فوکس کر رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی فیملی کو کس طرح سے گرل کیا جا رہا ہے, کس طرح سے وہ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, وہ ایکسپلین کر رہے ہیں. آپ بھی کیونکہ آپ پارلیمنٹ کے رکن ہیں, آپ کی فیملی ایک پولیٹیکل فیملی ہے, اس کے نام ہیں, یہ 34 کمپنیز ہیں آپ کی جو پناما پیپرز میں آئے ہیں, تو یہ ایک ویلڈ کوشچن ہے, اس کا آپ کو جواب دینا چاہیے نا. جی کامران صاحب میں ضرور دوں گا, لیکن آپ مجھے موقع دیں گے تو پھر ہی میں دے سکتا ہوں. پلیز فرمائیے. اگر آپ نے تقریر کرنی ہے تو مجھے, میں خوشی سے آ جاتا. میں خاموش ہو رہا ہوں, اب آپ کے پاس ہے مائک, آپ فرمائیے. میں یہی کہہ رہا تھا جی کہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا ہے کہ جی ہم نے صرف پرائم منسٹر کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے شروع ان سے کرنا ہے, کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کے, تو شروع ادھر سے ہی کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ویدر سپریم کورٹ کرتا ہے, کوئی کمیشن کرتی ہے, یا باقی جو قانونی ادارے ہیں وہ سارے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے جن کے نام آئے ہوئے ہیں. تو میرا یہی آپ سے, میں نے پہلے بھی کہا ہے اب بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی جو ڈیفنس میں یہ ہم الحمدللہ 80 سال سے
اس ملک میں کاروبار کر رہے ہیں، قانون کے دائرے رہتے ہوئے کام کرتے ہیں. تو لیکن اگر آپ نے آلریڈی فیصلہ کر لیا ہے کہ جی بالکل نہیں کیا ہے، تو وہ فیصلہ بالکل نہیں کیا ہے عثمان صاحب. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ پاناما پیپرز میں یہ 34 کمپنیز کے نام آئے ہیں، آپ لوگوں کے ڈائریکٹرز کے نام آئے ہیں، یہ صرف یہ ہم نے نہیں دیے تو پوری دنیا میں آپ کے نام چھپے ہیں نا. میں صرف اس بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابھی تک آپ نے اس کا آنسر نہیں دیا ہے. جی کامران صاحب، اگر پوری دنیا میں چھپے ہیں تو پھر تو درست ہی ہوں گے. یہی میں کہہ رہا ہوں، پھر تو جرم آپ نے ثابت کر لیا، مجھے پھانسی دے دیں. جرم سے پہلے ہم آپ سے سوال پوچھیں گے. نہیں، چونکہ آگے پوری دنیا میں دیکھیں جی یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے. آپ نے یہ جو امپورٹنٹ ایک تحریک میں نے پریزنٹ کی ہے، اگر آپ کو کوئی اور ایشو پر ڈسکس کرنے اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں، لیکن میں اپنا کام ایز اے سینیٹر سٹاپ نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ جی ہم نے بس اب کام روکنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. چلیں، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں. بٹ یو اسٹل او این آنسر بیکاز یو آر پبلک ریپرزینٹیٹیو نا، آپ پبلک کے نمائندے ہیں، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ایک پرائیویٹ انڈیویجول نہیں ہیں. I am telling you کامران صاحب کہ میرے خلاف allegations are wrong. اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور انشاءاللہ ہم قانون کے مطابق عدالت میں جو بھی فورم ہوتا ہے اس میں ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے. اس وقت تک اگر آپ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جی ہم مجرم ہیں، اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. عثمان صاحب، کس جملے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے مجرم ہیں آپ؟ میں نے کہاں کہا کہ آپ مجرم ہیں؟ میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ پاناما پیپرز میں آپ کی فیملی کے نام آئے، جس میں اس میں کہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجرم ہیں یا آپ مجرم نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ میں کہاں کہہ رہا ہوں؟ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ ایک آپشن ہے نا جی، یہ ایک آپشن ہے کہ جب آپ فیصلہ کر لیں کہ جی ہم مجرم ہیں. نہیں، میں آپشن وہ ایکسرسائز نہیں کر رہا، میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. میں نے جواب دے دیا کہ جی کمپلیٹلی ڈینائڈ، اور الحمدللہ جی اٹ ول بی پروون. اور انشاءاللہ سب سے ضروری چیز یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، دنیا سمجھے کہ جی ہم نے سب سے بڑے فرشتے ہیں. اگر مجھے پتہ ہے کہ جی ہم نہیں ہیں تو مجھے پتہ ہے جواب ہم نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. ٹھیک ہے، بالکل بجا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ سے یہی ریکویسٹ ہے اور میڈیا سے کہ آپ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ ذرا صبر اور تحمل سے. آپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، آپ کی کوئی رسپانسبلٹی عثمان سیف اللہ صاحب، کہ اگر آپ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ ایک پولیٹیشین ہیں، آپ کا یہ ایک امپورٹنٹ آپ نے سلیکٹ کیا ہے کہ آپ پبلک کو ریپرزینٹ کریں گے، آپ ایک پارٹی کے ممبر ہیں، تو اگر آپ کا نام آیا ہے اس پاناما پیپرز میں، ساری دنیا میں پوچھا جا رہا ہے ان لوگوں سے جو پبلک آئس لینڈ کا پرائم منسٹر چلا گیا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو مجرم کر دیا یا میں نے کچھ کر دیا؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں آپ سے نہ پوچھوں، یہ نہ پوچھوں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بولنے دیں، آپ کی اجازت ہے؟ آپ بولیں، میں آپ کو کب روک رہا ہوں؟ آپ پھر فرمائیے. آپ نہیں، آپ نان سٹاپ ون وے ڈائیلاگ ہے. میں چپ ہو رہا ہوں، میں چپ ہوں، آپ فرمائیے. ہاں، میں نے جواب دیا جی، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ پتہ نہیں ہے، شاید اپریل میں ہی تھا. آن دا فلور آف دا ہاؤس پاکستان کے ایوان بالا میں، سینٹ میں نے جواب دیا ہے. میری رسپانسبلٹی تھی کہ میں ایوان بالا سینٹ میں جواب دوں جو میں نے دیا ہے. آپ اگر تھوڑی سی تکلیف کر لیں اس کا ٹرانسلیٹ آپ نکال دیں. میرا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ میں ٹاک شوز پر آ کے جواب سیکھوں. میں نے جواب دینا ہے پارلیمنٹ میں، اور میں نے جواب دیا ہے پارلیمنٹ میں. آپ کائنڈلی ذرا تکلیف کر کے وہ ٹرانسکرپٹ دیکھ لیں، اگر نہیں دیکھے میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں. تو آپ جوائن کریں گے، پھر ہم اس ٹرانسکرپٹ کو ساتھ رکھ کے آپ کے ساتھ بات کریں. آپ پہلے دیکھ تو لیں، اگر تھوڑی سی تکلیف کر لیں. نہیں، اگر آپ شاید ضرورت ہی نہیں پیش ہوگی. چلیں، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ عثمان صاحب، تھینک یو سو مچ. کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر ہوگا امریکہ کے حالیہ انتخابات، اور وہاں پہ پھر ٹرانسفر آف پاور ہوا. بہت ہی سخت اور ترش انتخابی مہم تھی. اس انتخابی مہم کے بعد مگر جس انداز میں ٹرانسفر آف پاور ہوا، جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ صرف ہاری ہوئی کینڈیڈیٹ ہلری کلنٹن نے بہت ہی دل کھول کے ان کی اس کامیابی کو تسلیم کیا، جس طرح سے صدر باراک اوباما نے، جن کو ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی صورت میں امریکی تک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو وائٹ ہاؤس میں ویلکم کیا، جس طرح سے ان پر امریکہ کی امیدوں کا ان کو سہارا بتایا، اور انہوں نے ان کو جس طرح سے ٹرانسفر آف پاور میں اپنی پوری مدد دینے کا اعلان کیا. یہ جمہوریت کا حسن ہے جو سامنے آیا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی نے امریکہ میں ایک
بنیاد باندھ دی ہے، اس کو تقسیم کر دیا ہے امریکہ کو، جس کی اس وقت بہت گفتگو ہو رہی ہے اور وہاں پہ نفرتوں کی بات ہو رہی ہے. اس سب کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صدر تو منتخب ہو گئے ہیں، لیکن ان کے اس عمل نے امریکہ میں ایک نئی فضا پیدا کر دی ہے جس کی بنیاد نفرت ہے. اور اس وقت امریکہ میں نہ صرف یہ کہ ہزاروں عوام مختلف اوقات میں شہروں میں نکلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، بلکہ تیزی سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس میں سفید نسل پرست، سیاہ نسل پرستوں کو یا دوسرے مائنورٹیز کو یا امیگرنٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو امریکہ کے حوالے سے ایک بہت ہی منفی ڈیولپمنٹ ہے. امریکہ کے صدر منتخب ہونے کے بعد سے امریکہ کے مختلف شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں اب تشدد کا عنصر بھی شامل ہوتا جا رہا ہے. غصے سے بھرے امریکی شہری توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ بھی مختلف علاقوں میں کرتے نظر آئے. خاص طور پر ریاست اوریگن کے شہر پورٹلینڈ میں ہزاروں مظاہرین نے دکانیں اور گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے، کئی جگہ آگ لگائی اور بلکہ پولیس پر پٹاخے بھی پھینکے. اب ڈونلڈ ٹرمپ ان مظاہرین کو پیشہ ور مظاہرین قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میڈیا انہیں اشتعال دلا رہا ہے، مگر امریکہ میں تقسیم کی بات بہت زیادہ کی جا رہی ہے. امریکی اخبارات اور میڈیا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت مخالف تھا، اب انہیں یاد دلا رہا ہے کہ انہیں اپنے انتخابی وعدوں کو اور ان جذبات کو پیچھے پھینکنا ہوگا جو انہوں نے انتخابات کے دوران کہے. اخبار نیو یارک ٹائمز نے آج اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود سے منسوب نسلی تعصب اور دھمکیوں، بے عزتی اور دیگر ناشائستہ باتوں کو فوری طور پہ اس کی تردید کریں. مسٹر ٹرمپ کو اپنے حمایتیوں کے نام اپیل میں کہنا چاہیے کہ انتخابی مہم کے دوران وہ جو کہتے رہے وہ ایسے خیالات نہیں رکھتے، نہ ہی امریکہ میں نئی حکومت ایسے رویوں کو برداشت کرے گی. امریکی عوام میں غصہ، مایوسی اور خوف اس وجہ سے ہے کہ انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ اقلیتوں کے خلاف بولتے رہے اور اپنے مخالفین کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے رہے. یہ تمام صورتحال رہی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ کہ انتقال اقتدار جو ہوا ہے امریکہ میں وہ انتہائی پرسکون ہوا ہے. ہارنے والی ہلری کلنٹن ہو یا جاتے ہوئے پریزیڈنٹ باراک اوباما، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ صرف یہ کہ ان کی کامیابی کو ریکگنائز کیا ہے، بلکہ کل امریکی صدر باراک اوباما نے انہیں وائٹ ہاؤس میں انوائٹ کیا، ان کو بہت ہی پرجوش انداز میں ایکسپلین کی وائٹ ہاؤس کی فنکشننگ، امریکہ کے جو مسائل ہیں صدر کی حیثیت سے جن کا ان کے سامنے ہے وہ بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اب امریکہ کا مستقبل آپ سے وابستہ ہے، ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ہر انداز سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. باراک اوباما نے کہا I am your voice. I accept your nomination. You're so incompetent. You are so totally incompetent as a The President-elect of the United States of America, Donald Trump. Important for all of us, regardless of party and regardless of political preferences, to now come together, work together to deal with the many challenges that we face. Mr. President, it was a great honor being with you, and I look forward to being with you many, many more times in the future. Thank you, sir. اس کے ساتھ ہی وقت ہو گیا ہے کمرشل بریک کا. اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور ہماری آج کی اہم ترین خبریں نیوز ہیڈ لائنز کے بعد جاری رہیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. ویلکم بیک. منگل کے روز ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت اہم کارروائی ہوگی اور اس کا تعلق ہے پاناما پیپرز یا پاناما لیکس کے حوالے سے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کارروائی کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد اس کی تہہ تک پہنچنا ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے غیر ملکی اثاثوں کے حوالے سے جو الزامات سامنے آئے ہیں، اور خاص طور پہ پاناما پیپرز میں جو ان کے اہل خانہ کے ان کے صاحبزادوں کے نام آئے ہیں، ان کی صاحبزادی کا نام آیا ہے، اس میں غیر قانونیت کی کتنا ثبوت موجود ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہوگا کیونکہ اس پر کافی حد تک دار و مدار کرے گا جناب نواز شریف کی سیاسی ساکھ کا اور اس کے علاوہ ان کے سیاسی مستقبل کا، اور بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک خود ان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے مستقبل کے حوالے سے یہ تمام سماعت اور یہ تمام کارروائی انتہائی اہم ہوگی. سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ اس وقت اس کا فوکس
پاناما پیپرز کے حوالے سے صرف وزیر اعظم کا ہی خاندان ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں، اور اس لیے سب سے پہلے ان کے معاملات کی چھان بین ہونی چاہیے۔ اب اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ تمام بیانات جس میں وزیر اعظم کے صاحبزادے اور خود وزیر اعظم ان تمام معاملات کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں اور اس بارے میں اپنی ایک پوزیشن لے چکے ہیں، ان کے حوالے سے اب سوالات سامنے آ رہے ہیں، اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان بیانات میں جو ان کے اہل خانہ کی جانب سے سامنے آیا ہے اس کی روشنی میں کیا انہوں نے یا ان کے اہل خانہ سے کبھی غیر قانونی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کی کہ قانون اجازت نہیں دیتا، یا یہ کہ ان کے جو کاروباری معاملات ہیں وہ شفاف نہیں ہیں، اور ان سب کی چھان بین ہو رہی ہے پورے وزیر اعظم کے خاندان کی یا پورے فرسٹ فیملی کی اس وقت ہے۔ اس حوالے سے اب مختلف احوال سے مختلف انداز سے سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں، اور آج کئی بہت اہم سوالات سامنے آئے ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں ممتاز اور معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ احمد نورانی، جنہوں نے اخبار نیوز میں آج ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں ان سوالات کو انہوں نے سامنے رکھا ہے۔ یہ بہت کلیدی سوال ہے، اس لیے ہم خود اس پروگرام میں ان پر فوکس کر رہے ہیں، اور ان سوالات کے ذریعے ہم جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جوابات کے حوالے سے اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ کتنے وسیع ہے یہ تحقیقات ہو سکتی ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ممتاز انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جناب احمد نورانی موجود ہے۔ وہ سوالات اور وہ مسائل جو انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے وزیر اعظم کے خاندان کے بیانات بھی رکھیں گے جو ان معاملات پر وہ سامنے آ چکے ہیں یا جو کہ پوزیشن وہ لے چکے ہیں۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے، بنیادی سوال یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف اگر آف شور کمپنیز کی صرف برائے نام مالک ہیں اس آف شور کمپنی کی اور حقیقی مالک نہیں ہیں تو تصدیق شدہ دستاویزات سے ثابت کریں۔ کہا یہ جا رہا ہے جیسے کہ مریم نواز شریف نے کہا کہ وہ بینیفیشل اونر نہیں ہے، صرف ایک ٹرسٹی کی حیثیت سے اس آف شور کمپنی کے اندر ان کا نام ہے، لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ وہ بینیفیشل اونر ہیں یا نہیں ہیں، اور اسی حوالے سے اس کے لیے برطانیہ میں متعلقہ دستاویزات وہ حاصل کریں اور عدالت میں پیش کر دیں، اور اس بات کی مکمل طور پہ دستاویزی تردید ہو جائے گی۔ محترمہ مریم نواز شریف اس حوالے سے کہہ چکی ہیں میری کوئی پراپرٹیز نہیں ہے اور میں اپنے بھائی کی پراپرٹی میں ٹرسٹی ہوں جس کی ٹرسٹ ڈیڈ میرے پاس ہے۔ میں انتظار کر رہی ہوں کسی ایسے فورم کا جب وہ اسٹیبلش ہوتا ہے، جب وہ سیٹ اپ ہوتا ہے، سب سے پہلے میں وہ اپنی جو میرا ایویڈنس ہے میں وہاں لے کے جاؤں گی۔ میں آج بھی اسی بات پہ قائم ہوں کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میرے بھائیوں کی پراپرٹیز ہیں جس میں میں ٹرسٹی ہوں۔ نورانی صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ یہ فرمائیے گا کہ محترمہ مریم نواز شریف کہہ چکی کہ میرے پاس دستاویزی ثبوت ہے، میں لے کے جاؤں گی، میں بینیفیشل اونر نہیں ہوں۔ آپ نے بھی بتایا کہ یہ بالکل معاملہ صاف ہو جائے گا۔ وہ کیا دستاویزات ہیں جو کہ کورٹ کے لیے قابل قبول ہوں گی جو اس بات کو ثابت کریں گی کہ وہ محض برائے نام اس کمپنی کی بینیفیشل اونر ہیں، وہ حقیقی بینیفیشل اونر نہیں ہیں؟ جی کمرہ صاحب، بنیادی طور پہ یہ چیز ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ برطانیہ سے کچھ ڈاکومنٹ لانے ہوں گے، اور میری اطلاعات کے مطابق شاید برطانیہ سے کچھ ڈاکومنٹ آ بھی رہے ہیں جو خود حسین صاحب نے کہا بھی صحیح کہ ٹرسٹ ڈیڈ ہے، اور شاید جو آف شور کمپنیز کو خریدنے کی جو ایگریمنٹ کی ڈیڈ ہے وہ بھی آ رہی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ کمپنیاں برطانیہ میں نہیں، یہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں جو ایک آف شور جورسڈکشن ہے وہاں پہ رجسٹر ہیں۔ وہاں پہ جو ایک فائنینشیل سروسز کمیشن ہے ان کا، جس طرح ہمارا یہاں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے جہاں پہ آپ کمپنیز کو رجسٹر کرتے ہیں، اس کمیشن کی جو ان آف شور کمپنیز کی اوریجنل فائلز ہوں گی جس کے اوپر جب سے یہ کمپنیز قائم ہوئیں اس وقت سے لے کے آج تک ان کی اونرشپ کب اور کیسے چینج ہوئی، وہ جب پیش ہوگا تب یہ معاملہ کلیئر ہوگا، اور وہ کسی اور کے لیے پیش کرنا ناممکن ہے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، شاید حکومت پاکستان بھی ایک باقاعدہ ایگریمنٹ کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی، وہ شریف فیملی خود ہی پیش کر سکتی ہے، اور وہ وعدہ کر چکے ہیں اس کو پیش کرنے میں کوئی بھی ان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے ان کا کیس بالکل ثابت ہو جائے۔ اچھا، اب دوسرا سوال بہت اہم یہ ہے جو وہ یہ ہے کہ تمام دستاویزات ہیں ان سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ آف شور کمپنیز ہیں، محترم حسین نواز شریف، حسن نواز شریف، محترم مریم نواز شریف اس میں ٹرسٹیز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں،
مگر اہم بات یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2006 سے پہلے یہ کمپنیز کہاں تھی، اس کا پیپر ٹریل کیا ہے اور اس کی اونرشپ اس سے پہلے کیا تھی؟ اس حوالے سے جناب حسین نواز شریف، کیونکہ یہی وہ کمپنیاں ہیں جو کہ جن کی ملکیت ہے یہ لنڈن کے مے فیئر کے فلیٹس، اس حوالے سے حسین نواز شریف ہمارے پروگرام میں بتا چکے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن دے چکے ہیں۔ فلیٹ 17 اور 17A جو ہے اور ان کو 2006 میں جو ہے ایکوائر کیا گیا اور 2006 میں ایکوائر کیا گیا، اس کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے نا وہ ہماری ملکیت ہے۔ میسکول جو ہے وہ 17 اور 17A کو اون کرتی ہے اور پھر اس کے بعد نیلسن جو ہے وہ فلیٹ 16 کو اون کرتی ہے۔ تو نورانی صاحب مسئلہ یہ ہے، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اور یہ اس وقت سوال ہے کہ 2006 کے بعد تو وہ مان ہی رہے ہیں کہ ہمارے 2006 سے پہلے یہ کمپنیز جو ان فلیٹس کو اون کر رہی ہیں ان کا ٹریک کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئی اور وہ پھر ان کی اونرشپ کیا تھی؟ جی کامران صاحب دیکھیے گا، ایک بڑی بنیادی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ لیٹ 90s میں آپ نے بھی سٹوری کی تھی جب یہ نیلسن اور ڈیسکول کے بارے میں الزامات لگے، یہ سکینڈل سامنے آیا، دی نیوز میں ہی وہ خبر چھپی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت ڈینائی کیا کہ یہ کمپنیز ہماری نہیں ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہوگا کہ جب یہ مان رہے ہیں کہ 2006 میں انہوں نے خریدی تو انہوں نے کیوں خریدی؟ وہ کمپنیاں جو 15-20 سال سے ان سے منسوب تھیں، یہ ڈینائی کرتے چلے آ رہے تھے، تو وہ یکدم انہوں نے خرید لی۔ اسلام آباد کے نواح میں ایک جگہ ہے، سنگجانی اسے کہتے ہیں، وہاں پہ جب بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی 93 سے 96 میں، تو وہاں یکدم لوگوں سے زمینیں ایکوائر کرنا شروع کر دی گئیں اور سی ڈی اے جو حکومت کا ادارہ ہے یہ اس میں ملوث تھا۔ تو الزام لگا کہ یہ اس وقت جو وزیر اعظم کے شوہر تھے آصف علی زرداری وہ خرید رہے تھے، انہوں نے ڈینائی کیا، نیب میں کیس چلا۔ جب وہ دوبارہ 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو وہی زمینیں جن صاحب نے خریدی تھی 93 سے 96 وہ زرداری صاحب کے دوست ہیں فیصل بٹ صاحب، انہوں نے خرید لی اور پھر بعد میں ایک کمپنی نے خرید لی جو کہ زرداری صاحب اور بلاول کی کمپنی تھی۔ یہ سٹوری بھی دی نیوز نے بریک کی اور بھونچال آ گیا ایک پورے ملک میں کہ جی یہ تو ڈینائی کرتے رہے ہیں کہ یہ ہماری نہیں تھیں اور اب انہوں نے خرید لی ہیں اور یہ بہت ہی کرپٹ ہیں اور یہ بہت بڑے بڑے الزامات لگے، حالانکہ لیگلی اس میں بھی کچھ غلط نہیں تھا۔ تو پہلی بات تو یہی آئے گی کہ 2006 میں آپ نے خریدا کیوں؟ آپ تو ڈینائی کرتے رہے تھے اور یہ کمپنیز آپ 20 سال تک ڈینائی کرتے رہے، پھر یکدم آپ نے آ کے خرید لیا۔ اور یقینی طور پہ جب اس سے پہلے کی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ ہمیشہ ڈینائی کرتے رہے اور آپ نے خریدی، اور اگر آپ کی تھی تو کس سے خریدی، کیوں خریدی؟ اس کے علاوہ ایک اور اہم معاملہ ہے انہی فلیٹس کے حوالے سے کہ 2006 سے پہلے یہ کس کے استعمال میں تھے، کیونکہ کثیر تعداد میں لوگ ہمارے پاس ہیں اور درجنوں ثبوت موجود ہیں کہ شریف خاندان کے ہی زیر استعمال میں تھے اور دستیوں طریقے سے اس کی کنفرمیشن بھی ہے۔ چودھری نثار صاحب بھی کچھ کہہ چکے ہیں اس حوالے سے۔ اگر کوئی چوری کا مال ہو تو آدمی چھپاتا ہے، کوئی چوری کے ذریعے یا ٹیکس چوری کے حوالے سے کوئی چیز خریدی ہو تو لوگوں کے سامنے نہیں لائی جاتی۔ میں نے یہ کہا کہ شریف فیملی نے مے فیئر اپارٹمنٹس کو کبھی چھپایا نہیں اور وہ 90 سے وہاں میٹنگ بھی ہوتی ہیں اور پرائم منسٹر خود بھی وہاں رہتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نورانی صاحب یہ بڑا مشکل معاملہ ہے کیونکہ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ 2006 سے پہلے یہ ملکیت جو تھی فلیٹس کی وہ شریف خاندان کی تھی؟ آپ سمجھتے ہیں یہ مشکل معاملہ ہے اس سوال کا جواب دینا کہ اس سے پہلے کیا سچویشن تھی 2006 سے پہلے؟ نہیں کام صاحب، جی کام صاحب میں یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ جواب دینا مشکل ہے۔ میرے خیال میں جواب دینا تو بہت آسان ہے، جواب دے دینا چاہیے۔ میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ جب وہ رہتے تھے وہاں پہ، جب وہ فزیکل آکوپینٹ تھے اس جگہ کے اور پچھلے 2 ڈیکیڈ سے تھے جہاں پاکستان کی 20 شخصیت ان کو جا کے مل سکی ہیں، تو ایٹ لیسٹ وہ یہ بتا ضرور سکتے ہیں کہ ان کا مالک کون تھا، وہ اس ارینجمنٹ کو ضرور سامنے لا سکتے ہیں اور یہ میرے خیال میں بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے، ان کو اس کی ملکیت کے ثبوت سامنے لانے چاہیے۔ اچھا رائد صاحب، ایک اور چیز جو کہ یہ ہے، یہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کہ اس کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے جب یہ آف شور کمپنیز خریدی گئی۔ اچھا، اس کے لیے جواب موجود ہے، کئی بار یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سرمایہ بیسیکلی آیا سعودی عرب میں، جب جو اسٹیل مل لگائی تھی وہاں کو جب اس کو سیل کیا گیا تو اس سے یہ سرمایہ منتقل ہوا جس سے یہ آف شور کمپنیز خریدی گئی ہیں۔ ابہام کیا ہے آپ کو؟ ابہام یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے بارے میں وہاں پہ انویسٹمنٹ کی گئی اس کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ وزیر اعظم پاکستان نے قومی اسمبلی کے فلور پہ دی کہ وہ ہم پاکستان سے سرمایہ نہیں لے کے گئے تھے بلکہ وہ سرمایہ ہماری ایک 1970 کی دہائی میں گلف سٹیل مل کے نام سے دبئی میں ہم نے ایک سٹیل مل لگائی تھی
اور وہ بیچ کے تو ہم نے وہ سرمایہ سعودی عرب میں منتقل کیا اور کچھ اور جگہوں سے پیسے لے کے ہم نے یہ عزیزیہ جو سٹیل مل ہے یہ ہم نے جدہ میں لگائی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1970 کی دہائی میں یہ سرمایہ جو یو اے ای میں گیا وہ کہاں سے گیا, وہ کیسے گیا, وہ کتنا سرمایہ تھا. مطلب جب آپ بتا ہی رہے ہیں تو فگر بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں, اور باقی ڈیٹیل دینے میں دیکھیں مطلب میری تو ویسے اس پورے آرٹیکل میں ایک ہی اپروچ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ صحیح بات کر رہے ہیں, ان کے پاس ان ساری چیزوں کے یقیناً ثبوت موجود ہیں, صرف وہ ثبوت پیش نہیں کیے جا رہے. میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ مسنگ لنکس ہیں, یہ سوالات ہیں جن کے جواب نہیں دیے گئے. ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ ایون الزامات ہیں, اور ہم تو یہ ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں, قطعی طور پہ نہیں کہہ رہے کہ یہ الزام ہے یا اس میں سے کوئی چیز ایسی ہے جس کے جواب موجود نہیں ہے. یہ تو وقت بتائے گا, اور یقینی طور پہ ہماری کوشش تھی ان تمام سوالوں کے حوالے سے کہ ہم حسین نواز شریف صاحب کو اس میں شامل کرتے. میری ان سے رابطے بھی ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں, اور انڈرسٹینڈیبل بات ہے, لگ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے جوابات مرتب کر رہے ہیں, اور آبویسلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کریں گے جو کہ اس کے لیے ایک بڑا مناسب فورم ہے, اور وہ ہم جب جوابات آئیں گے ہمارے سامنے آئیں گے. ایک اور چیز آپ کیوریس ہے کہ یہ 1971 میں دبئی میں سٹیل مل تو قائم ہوئی, اور آبویسلی اس سے پہلے نیشنلائزیشن بھٹو صاحب کے دور میں, ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہو گئی تھی. خاندان یہ شارجہ منتقل ہو گیا تھا, پھر وہاں پر یہ گلف سٹیل مل بنائی گئی. آپ کیوریس ہے کہ وہاں پر اس کے حسابات کیسے رکھے گئے, یہ سرمایہ پاکستان سے کیسے منتقل ہوا, اس کے لیے جو ایکوٹی تھی وہ کہاں سے آئی, اس کے لیے سرمایہ کیپٹل جو تھا وہ کہاں سے آیا, اور اس کے حسابات کس طرح سے رکھے گئے, یہ بھی آپ جاننا چاہتے ہیں. جی بالکل کامل صاحب, دیکھیں کہ جب آپ خود ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ اس طریقے سے وہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی, تو اس کی ڈیٹیل آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ لوگوں نے مطلب انہی کی فیملی سے کلوز لوگوں نے یہ بھی مطلب میڈیا کے چند لوگوں کو بتایا کہ بیسیکلی وہاں پہ کوئی BCCI بینک ہے, وہاں سے کچھ لون بھی لیا گیا, اور پھر شاید وہ لون کی کوئی ڈیفالٹ کے معاملات ہوئے یا کس طرح کی چیزیں ہوئیں. کہنے کا مقصد یہ ہے, سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ اس کی ساری ڈیٹیل دے دینی چاہیے, اور وہ ریٹرنز جو کہ پاکستان میں فائل کیے گئے, کہا گیا نا کہ ہم نے ہمیشہ ڈکلیئر کیا ہے, کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی, تو ان جوابات میں جو سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے ہیں اس میں اگر آپ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں بھی دیتے تو آپ حوالہ ضرور دے دیتے ہیں کہ اس سال کے اس ڈاکومنٹ کے اندر یہ چیز موجود ہے, یہ ڈکلیئر کی گئی ہے, جو کہ ہماری معلومات کے مطابق ایسا نہیں ہے. اور اب صاف ظاہر ہے جب وہ ثبوت آئیں گے سامنے تو وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور اس میں نورانی صاحب خاص طور پہ یہ جو 1973 کا معاملہ ہے اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں, اس پہ پرائم منسٹر صاحب خود پارلیمنٹ میں بول چکے ہیں بڑی تفصیل سے, اور دوسرے اپنے جو انہوں نے قوم سے ایڈریس کیے, ان تمام معاملات کو انہوں نے ٹچ کیا ہے. ہم پرائم منسٹر صاحب کا موقف سن لیتے ہیں. جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی, اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں اپنی مشینری, وسیع قطع اراضی اور دیگر اثاثوں سمیت تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی. جناب اسپیکر, دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. حضور, یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. یہ پرائم منسٹر صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں پہلی چیز وہی 1973 میں جو سٹیل مل لگی دبئی میں اور گلف سٹیل ملز, وہ 9 ملین ڈالر پہ بکی ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے, اور جو شریف خاندان کی اس میں آئی ہے. مگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت بھی دینا چاہیے کہ 9 ملین ڈالر کی وہ بکی ہے. جی بالکل, اس کا ثبوت بھی دینا چاہیے جو کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ان کے پاس ہے اور وہ اس کو پیش کریں گے. اس میں میرا یہ سوال اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ 73 سے لے کے 1980 تک وہ تمام جو مالی معاملات ہیں جو ان کے ملک سے باہر تھے وہ ملک کے قانون کے تحت یہاں پہ ڈکلیئر کرنا ضروری تھا. کیا انہوں نے وہ ڈکلیئر کیا یہاں پہ؟ اور صاف ظاہر ہے کہ اصل سوال تو وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بیسک فنڈ جنریٹ جب ہوا ہے 1973 میں وہ کیسے ہوا, اور وہ پیسے پاکستان سے باہر کیسے گئے, ان کی ڈیٹیل کیا تھی اور کتنے گئے اور کیسے گئے. اچھا, یہ بھی چیز کیا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جب 1980 میں یہ گلف سٹیل مل بک گئی تھی,
کہ پھر یہ 2002 سے 2003 کے درمیان کہیں پہ جدہ منتقل ہوا ہے یہ سرمایہ. تو یہ امپورٹنٹ ہے جاننا کہ اس دوران یہ $9 ملین کہاں پہ ڈپازٹ تھے یا کہاں پہ پارک ہوئے ہوئے تھے, یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں میرے لیے تو شاید سب سے بڑا کنسرن میں سے کامران صاحب یہی والی بات تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے 1-2 مرتبہ یہ بھی کہا کہ ہمیں اس لیے باہر جانا پڑتا ہے یا میرے بچے اس وقت باہر سرمایہ اس وقت اس لیے لے کے گئے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ پرابلمز ہوتی ہیں. ہمارے سرمایہ کے ساتھ 99 میں یہ ہوا. پرابلم یہ ہے کہ 1980 سے پہلے تو آپ خود کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں نہیں تھے, آپ آئے ہی بعد میں, اور 1981 میں آپ پنجاب میں بڑے پاورفل منسٹر بنے, بعد میں آپ وزیر اعلیٰ رہے, اس ملک نے آپ کو 2 مرتبہ وزیر اعظم بنایا. اتنا بڑا سرمایہ آپ لکھ کے دے رہے ہیں, مان رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان سے باہر رکھا. اس سوال کا جواب یقیناً ہم تو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, میڈیا کے لوگ بھی اور پولیٹیشین بھی, کہ جی جو سرمایہ ہے وہ پاکستان کے اندر آنا چاہیے. تو یہ لیکن اس میں غیر قانونی بات تو نہیں ہے نوائر صاحب, اس میں کوئی نہیں, ایک آدمی کا فیصلہ ہے, پریروگیٹو ہے کہ وہ اپنا سرمایہ ملک کے اندر رکھے, ملک کے باہر رکھے, اس میں غیر قانونی کیا بات ہے؟ جی ہمارا فرض ہے کامران صاحب کہ ہم لوگوں کے سامنے حقائق رکھ دیں. یہ حقائق ہیں اور وہ حقائق ہیں جو وزیر اعظم خود مان رہے ہیں کہ انہوں نے سرمایہ باہر رکھا. اب لوگوں کا ہے, جب وزیر اعظم صاحب خود یہ کہیں گے کہ جی سرمایہ لے کے آئے, دوسرے لوگوں کو جب جا کے قائل کریں گے تو وہ ان کے پاس اپنی مورل اتھارٹی کیا ہوگی. اور یہ تو کہتے رہے ہیں لوگوں کو, اور میں تو حیران ہوں کہ یہ کیسے مان رہے ہیں, ان کے اوپر اس حوالے پہ تنقید نہیں ہو رہی کہ انہوں نے سرمایہ باہر رکھا, 20 سال رکھا, اچھا ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہے. لیکن نوائر صاحب پرائم منسٹر یہ کہہ چکے ہیں کہ جو $9 ملین تھی جو ان کے پاس فورن اکاؤنٹس میں یا واٹ ایور ان کی فیملی میں تھی, وہ باقاعدہ اپنے اکاؤنٹس میں اور اپنے ریٹرنز کے اندر پاکستان میں وہ اس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا اس سلسلے میں بیان موجود ہے, میں سناتا ہوں آپ کو. دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. جناب اسپیکر, میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایوان کی مجوزہ کمیٹی جو بھی فورم اور طریقہ کار طے کرے گی, میرے بیان کردہ حقائق کی مزید تفصیل تمام تر شواہد کے ساتھ اس کے سامنے رکھ دی جائے گی. پرائم منسٹر صاحب کی یہ آپ نے گفتگو سنی اور اس آپ کے سوال کو, کنسرن کو ایڈریس تو کیا ہے انہوں نے. جی کامران صاحب 2 چیزیں ہیں. ایک, جدہ میں فیکٹری فروخت ہوئی, دبئی میں فیکٹری فروخت ہوئی, اس سے 9 ملین کمایا گیا اور وہ 23 سال تک کہیں پارک رہا. وہ جو بیچی یا وہاں پہ دبئی میں جو معاملات تھے وہ اس کی کوئی رسیدیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ پیش کرنا ایک الگ معاملہ ہے. میرا بنیادی سوال اس سرمایہ کو پاکستان میں لانے کے بارے میں جس پہ ہم بات کر چکے ہیں, اور دوسرا اس کو پاکستان میں ڈکلیئر کرنے کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈکلیئر کرتے رہیں اور ثبوت دیں گے, تو یہ چیز صاف ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں, وہ چیز سامنے آ جائے گی اور میری بات غلط ثابت ہو جائے گی اور وزیر اعظم سچے ثابت ہو جائیں گے کہ وہ $9 ملین جو کہ دبئی میں گلف سٹیل مل کو بیچ کے کمایا گیا وہ پاکستان میں ڈکلیئر ان کی فیملی کرتی رہی. یہ ثبوت سامنے آ جائے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی وزیر اعظم کی. اچھا, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ہے التوفیق انویسٹمنٹ بینک کے معاملات. یہ لنڈن میں معاملات ہیں جہاں سے بوروئنگ کی گئی ہے, اس کے بعد وہ لون سرو نہیں ہوا, اس کے لیے جو سیکیورٹی تھی وہ لنڈن کے فلیٹس دیے گئے, پھر وہ اٹیچ ہو گئے, لنڈن کی کورٹس کا فیصلہ ہے. اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مکمل خاموشی اختیار کی ہے شریف خاندان نے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شریف خاندان کیوں بولے اس معاملے میں, التوفیق کے معاملات میں اور یہ جو بینک کے معاملات ہیں, اور اس میں نہ حسن تھے, نہ حسین تھے, نہ مریم تھی, خود براہ راست پرائم منسٹر کا نام بھی نہیں ہے, اس میں تو شہباز شریف صاحب کا نام ہے. تو اگر ہمیں کیوں پرابلم ہے کہ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی اگر اس معاملے پہ خاموش ہے تو رہیں خاموش؟ دیکھیں مطلب اب یہ ڈسٹریبیوشن کرنا, یہ تقسیم کرنا میری ویسے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ فیملی کے ممبر ہیں اور یہ لوگ فیملی کے ممبر نہیں ہیں. بہرحال شریف لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے نا آپ, لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے وہ کمپنیز جو انوالو ہیں وہ ڈائریکٹرز میں یہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں الحدیبیہ جو پیپر مل ہے یا حدیبیہ کے جو دوسرے بزنسز ہیں, آپ ان میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس کس کی فیملی کے ممبرز بورڈ آف ڈائریکٹرز میں یا شیئر ہولڈرز میں شامل ہیں. میرے خیال میں اس فیملی کے لوگ بھی الحدیبیہ کے بزنسز سے منسلک رہے ہیں اور اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے.
اب جو لندن میں قرضہ لیا گیا وہ قرضہ ایک اسپیسیفک لون لینے میں اگر ان کی فیملی کا نام نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ جواب بنتا ہے کہ جی ہماری فیملی کا تو کوئی بندہ وہ لون لینے میں انوالو نہیں تھا. بتایا جانا چاہیے کہ ہماری فیملی یعنی کہ ہم 6 لوگوں میں نہیں, میرے بھائی جو ہیں, میرے ریئل برادر جو ہیں, وہ انہوں نے قرضہ وہ لیا تھا. اور وہ ڈاکومنٹس جو ہیں خصوصاً لندن ہائی کورٹ کے اور لندن کی دوسری کورٹس کے جس میں وہ آرڈرز آئے, خلاف ججمنٹ نہیں آئی, اگر وہ آپ نے لون واپس کر دیا ڈیفالٹ ہونے کے بعد, لیکن اس کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے ڈاکومنٹس وعدہ کیا ہے آپ نے کہ ہم ایک ایک ثبوت قوم کے سامنے رکھیں گے, وہ ثبوت سامنے آنے چاہیے کامران صاحب. اور میرے خیال میں وہ ثبوت سامنے آنے تھے شاید یہ کلیئر ہو جائے. میرا نہیں خیال. اچھا, اس لحاظ سے التوفیق انویسٹمنٹ بینک کے معاملات اٹیچ ہو جاتے ہیں اس فیملی سے, کیونکہ پھر اس میں پراپرٹیز جو تھی وہ یہی میفیئر کے فلیٹس ہیں جو کہ اس کے لیے سیکیورٹی کے طور پہ استعمال ہوئے, جس کو کہ اب حسین صاحب کہتے ہیں کہ یہ نیلسن اور نیلسن نے لیا, اور نیلسن اور نیلسن ہمارے. اس طرح سے التوفیق سے کنیکشن, التوفیق انویسٹمنٹ بینک سے کنیکشن بن جاتا ہے فیملی کا. جی جی, جب اپریل میں پاناما لیکس منظر عام پہ آئیں تو شریف فیملی نے صاف ظاہر ہے کہ 90s کے اندر ان کمپنیوں یا ان فلیٹس سے اپنے تعلق کو ڈینائی کیا. تو یہی اپریل میں ہی میں نے ایک سٹوری کی تھی یو کے سے ان فلیٹس کی اونرشپ کے ڈاکومنٹس نکلوا کے کہ جن کے اندر یہ ظاہر تھا کہ ان فلیٹس کو آج سے نہیں 1992, 3, 4 سے یہ نیلسن اور نیسکول جو ہیں یہ آن کر رہی ہیں, اور اس کے بعد سے اونرشپ آف دا فلیٹس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور پھر اس کے ساتھ دوسرا پوائنٹ میں نے یہ اٹیچ کیا کہ التوفیق ٹرسٹ کا جو کیس تھا لون لینے کا, التوفیق انویسٹمنٹ بینک سے لون لینے کا حدیبیہ پیپر ملز کے لیے, جس میں میاں محمد شریف صاحب, میاں عباس شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب اور حدیبیہ پیپر ملز جو تھے وہ اس میں رسپونڈنٹس تھے. تو اس کے اندر جب کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ پراپرٹیز کو اٹیچ کیا جائے تو ان میں یہ والی پراپرٹیز بھی شامل تھیں, اور بھی کچھ کولیکٹر ہو سکتا ہے جو صاحب ذرا رقم یہاں سے لاہور سے لندن گئی تھی, وہ اکاؤنٹس بھی وہاں پہ رکھوائے گئے ہوں گے, لیکن یہ شامل تھی. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان فلیٹ سے ان فیملی کا کوئی تعلق ہے. اگین ہو سکتا ہے نہ ہو, یہ ڈاکومنٹ سامنے لائیں. التوفیق ٹرسٹ کیس کا پورا کیس آپ سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں, میڈیا کے سامنے رکھیں, ساری بات ختم ہو جائے گی. اچھا, ایک اور چیز آپ کوشچن کر رہے ہیں وہ یہ کہ پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کی فیملی اب تک 9.8 ارب روپے ٹیکسز میں ادا کر چکے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس میں 92% جو پیسہ ہے وہ سیلز ٹیکس کا ہے, یعنی کہ جو آپ اپنے کلائنٹ سے لیتے ہیں اور آپ پھر اس کو حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیتے ہیں, اس کے ریونیو میں جمع کرا دیتے ہیں. پرائم منسٹر خود اس بارے میں بہت ہی کنونسنگ طریقے سے بات کر چکے ہیں. کچھ لوگ یہ الزام بھی لگاتے ہیں جناب اسپیکر کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. جناب اسپیکر, میں صرف اتنا بتا دوں کہ میرے خاندان کے صنعتی اور کاروباری اداروں نے گزشتہ 23 سال کے دوران تقریباً 10 ارب روپے کے ٹیکس اور حکومتی محصولات کی شکل میں ادا کیے ہیں. مگر اس میں کوئی جھول نہیں ہے پرائم منسٹر کی اس بات میں اور اس ریکارڈ میں کہ ان کی فیملی نے ان کی جو بزنس جو امپائر ہے واٹ ایور, وہ اس نے 9.8 ارب روپے ریونیوز جنریٹ کیے اور خزانے میں جمع کرائے, ٹیکس ریونیوز خزانے میں جمع کرائے. آپ کہتے ہیں 92% میں سیلز ٹیکس ہے, اس میں اتنا انکم ٹیکس ہے, اتنا اس میں وہ ہے, لیکن اس میں کہیں پہ کوئی غلط بات تو نہیں کی پرائم منسٹر نے کہی. صاحب, میں نے جو بنیادی سوال اٹھائے ہیں نا, میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں کہ جو پی ٹی آئی کے چیف عمران خان صاحب کی پٹیشن ہے اس کے اوپر پیراوائز کومنٹس داخل کیے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اور ان کی فیملی کے ممبرز نے. میرا کہنا یہ ہے کہ ان پیراوائز کومنٹ جاری کرنے کے بعد بھی چند سوال ہیں جو رہ گئے ہیں, جو ان آنسرڈ ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی پٹیشن یہ الیج کر رہی ہے کہ جتنا یہ کلیم کر رہے ہیں ٹیکس 10 ارب روپے یا 9.8 بلین روپیز ایک جگہ پہ فگر آیا, اس میں سے 92% تو سیل ٹیکس ہے. میرا کہنا صرف یہ تھا کہ یہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر یہ اس کو کلیریفائی کر دیتے کہ بھئی یہ الزام آپ کا غلط ہے, یہ 92% والا, یہ دیکھیں ہم نے پر یہ اتنا ٹیکس دیا اور اس میں سے سیل ٹیکس اتنا تھا اور انکم ٹیکس ہمارا اتنا تھا, آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو اس سے عمران خان صاحب کی بات غلط ثابت ہو جاتی اور ہم بڑے خوش ہوتے. مطلب یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹس اور یہ ایگزیکٹ پریسائز جواب سامنے آنے چاہیے جو نہیں آئے. اچھا, اب اس تمام معاملے کے اندر ایک آرگومنٹ ہے جو بارہا سامنے آ رہا ہے, ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, وہ یہ کہ اگر معاملہ براہ راست پرائم منسٹر کا ہے تو پرائم منسٹر نواز شریف کا نام ان تمام معاملات میں براہ راست نہیں ہے, جو کہ ابھی ہم نے
ڈسکس کیا ہے. تو پرائم منسٹر ذاتی طور پہ ان تمام چیزوں سے اوپر ہیں. معاملات ان کے صاحبزادوں کے ہیں, صاحبزادی کا نام آیا ہے, بھائی کا نام آیا, حالانکہ ان کا شہباز شریف صاحب کیونکہ التوفیق بینک کے میں براہ راست ان کا نام ہے, لیکن ان کا بھی نام نہیں آیا ہے. لیکن پرائم منسٹر خود براہ راست ان کا نام قانونی طور پہ کسی جگہ موجود نہیں ہے, اس لیے وہ ان تمام الزامات کے ذمہ دار نہیں ہے, یا الزامات تو ہم کیا کہیں, سوالات جو ہیں اس کے جواب دینا ان پر لازم نہیں ہے. کامران صاحب دیکھیے, یہ آپ نے پہلے بھی لیگل پوائنٹ والی بات کی. میرا نہیں خیال کہ صحافی صرف اور صرف جو لیگل لاز اور اسپیسیفک لاز کو بالکل جانچ تول کے اور پھر کوئی چیز دیکھیں, بہت ساری چیزیں جو اخلاقی طور پہ غلط ہیں, جو پولیٹیکل طور پہ غلط ہیں, ہم نے فیکٹس سامنے لانے ہوتے ہیں, عوام کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں, کورٹس بھی اس کو دیکھ رہی ہیں, لیگل پہلوز جو ہیں وہ کورٹ میں سامنے آئیں گے, جو خامیاں تھیں وہ ہم نے سامنے رکھنی. اور اب یہ لوگوں پہ ہے کہ لوگ فیصلہ کریں کہ وزیر اعظم نے تو نہیں کیا لیکن ان کے بچوں نے, ان کے بیٹوں نے کیا, یا ان کی بیٹی کے حوالے سے نام آ رہا ہے. تو یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے, اس کے اخلاقی پہلو کیا ہیں, اس کے سیاسی پہلو کیا ہیں, تو یہ کچھ فیصلے عدالتوں کو بھی کرنے دیں اور کچھ پیسے صادرہ لوگوں کو بھی کرنے دیں. اس میں کوئی شک نہیں. بہت بہت شکریہ جناب احمد نورانی, بہت ہی امپورٹنٹ یہ معاملات ہیں, اور بالکل صحیح کہا احمد نورانی نے کہ ہمیں صحافیوں کا کام یہ ہے کہ صرف حقائق سامنے رکھیں, فیصلہ نہ دیں, فیصلہ لوگوں کو خود مرتب کرنے دیں اور پھر عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کل پاکستان کی تاریخ میں ایک بار پھر یہ ہوا کہ ہمارے قائدین میں سے ایک جو کہ طویل عرصے تک پاکستان میں ایک اہم عہدے پہ رہے, وہ عہدے سے فارغ ہوئے اور بیرون ملک چلے گئے. گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کل عہدے سے رخصت ہوتے ہی اور نئے گورنر کے حلف اٹھانے سے پہلے دبئی روانہ ہو گئے. ناپتہ کہ اب وہ کب واپس آئیں گے. پاکستان میں پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے, یہ ہوتا رہتا ہے اور کب تک ہوتا رہے گا اس کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد 14 سال تک سندھ کے گورنر رہے. کل گورنر کی حیثیت سے ان کا آخری دن تھا, اور کل رات ہی جب آج صبح حلف برداری تھی نئے گورنر کی, وہ پاکستان سے روانہ ہو گئے, دبئی چلے گئے. پورے 14 سال پہلے وہ لنڈن سے کراچی تشریف لائے تھے, اسی دن انہوں نے گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا. اگر پاکستان میں رہے تو 14 سال, اور 14 سال کے 14 سال وہ گورنر رہے. اب وہ دبئی چلے گئے ہیں, ابھی نہیں پتہ ہے کہ وہ کب واپس آئیں گے. خیال یہی ہے پاکستان کے ان قائدین کی طرح جو کہ صرف اتنے اہم عہدوں کے لیے, پاکستان کے وہ حکمرانوں کی طرح جو کہ صرف حکمرانی کے دنوں کے لیے یہاں آتے ہیں اور پھر اسی دن واپس چلے جاتے ہیں جب ان کا اختتام ہوتا ہے. شاید ڈاکٹر عشرت العباد اب طویل عرصے تک واپس نہ آئیں, شاید. اللہ تعالیٰ امن رکھیں, یہاں پہ خوش رہیں سب. آپ لوگوں کی محبت پائی اور خلوص پایا, اور اس دوران اگر مجھ سے کسی کو ذرا سا بھی ہرٹ ہوا ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں, اور بس میرے لیے دعا. پاکستان میں افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے. پاکستان میں حکمرانی کے لیے ہمارے پاکستانی, یہ وہ پاکستانی جو کہ پاکستان میں نہیں رہتے, نہ رہنا پسند کرتے ہیں, انہیں ہم اپنا حکمران بنانے کے لیے بلاتے ہیں, پھر واپس بھیج دیتے ہیں. پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا وزیر اعظم بننے سے پہلے یو ایس میں سفیر تھے, جو 17 اپریل 1953 کو وزارت عظمیٰ سنبھالنے سے میں سے ایک دن پہلے امریکہ سے پاکستان آئے تھے, اور 3.5 سال تک ہمارے وزیر اعظم رہے. مگر اس کے فوراً بعد اگست 1955 میں جب وہ واپس امریکہ گئے, اور تو وہ فوری طور پر واپس امریکہ چلے گئے وزارت عظمیٰ چھوڑ کے, اور پھر پاکستان کے سفیر ہی ہو گئے. 18 جولائی 1993 میں جب میاں نواز شریف کی پہلی حکومت ختم ہوئی تھی تو سینٹ کے سابق چیئرمین وسیم سجاد نے معین قریشی کو نگراں وزیر اعظم بنانے کا اعلان کیا تھا, جو اس روز ہی امریکہ سے پاکستان آئے تھے. اس سے پہلے معین قریشی IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ میں نائب صدر رہ چکے تھے, معاف کیجیے گا ورلڈ بینک میں نائب صدر رہ چکے تھے. 6 اکتوبر 1993 کو پاکستان میں الیکشن کرانے کے بعد وہ دوبارہ امریکہ چلے گا, پھر بہت ہی خال شاید ہی کبھی پاکستان میں واپس آئے. ایک بہت ہی بڑا کیس, امپورٹنٹ کیس ہے. 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے امریکہ سے سٹی بینک کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ جناب شوکت عزیز کو پاکستان بلایا, وزیر خزانہ بنایا,
اور وزیر اس وقت کے سابق وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی کے استعفے کے بعد اگست 2004 میں شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، جو نومبر 2007 تک اس عہدے پہ فائز رہے، اور جیسے ہی ان کو اس عہدے سے سبکدوش کیا گیا چند روز کے اندر وہ پاکستان چھوڑ کے لنڈن چلے گئے، اور سن 2007 سے لے کے اب سن 2016 ہو گیا ہے شوکت عزیز صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم رہے 3 سال تک وہ پاکستان واپس نہیں لوٹے ہیں۔ وزراء خزانہ کے ساتھ بھی ہم ایسے کرتے ہیں۔ بیرون ملک سے درآمد کی ابتدا ایوب خان کے وزیر خزانہ محمد شعیب سے ہوئی۔ شوکت عزیز کے علاوہ حالیہ مثالوں میں ڈاکٹر حفیظ شیخ بھی شامل ہے جو کہ پاکستان آئے تھے اور اس کے بعد سے وہ بیرون ملک ہی تشریف رکھتے ہیں۔ ہم اپنے گورنرز اسٹیٹ بینک بھی باہر سے منگاتے ہیں اور پھر جیسے ہی وہ فارغ ہوتے ہیں وہ واپس امریکہ یا کینیڈا یا لنڈن چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ کا اس باب پر اور یہ پہلو ہے جو کہ عجیب سا پہلو ہے۔ ہمارے سیاستدان بھی پاکستان میں رہنا تو درکنار، ہماری متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین 1992 میں لنڈن گئے تھے، 24 سال ہو گئے ہیں، ایک روز کے لیے بھی نہیں آئے، مگر ان کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت رہی، وفاق میں بھی حکومت رہی، ایک ساتھ صوبے میں بھی حکومت رہی، لیکن الطاف حسین صاحب پاکستان واپس نہیں آئے۔ آصف زرداری صاحب بھی ایک جوشیلی تقریر کے بعد ایک ہفتے کے بعد 24 جون 2015 کو دبئی گئے تھے اور 1.5 سال ہو گیا ہے فی الحال وہ پاکستان واپس نہیں آئے، لیکن یہ ایک مختلف معاملہ ہے۔ ان تمام پہلوؤں میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے نامور سینئر صحافی سابق ایڈیٹر کالم نویس جناب ضیاء الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ضیاء بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، پوری کامنٹری آپ نے سن لی ہے۔ کیا وجہ ہے پاکستان میں یہ جو کھیل ہوتا ہے کہ باہر سے منگاتے ہیں ایگزیکٹلی اتنے دن تک وہ رہتے ہیں امپورٹنٹ پوزیشن پہ، جیسے ہی چھوڑتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پھر آتے بھی نہیں ہیں واپس، یہ کون کراتا ہے؟ ہاں نہیں، بات ایشو آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹیک اپ کیا ہے، اور اکثر میں بھی سوچتا رہتا ہوں کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم گلوبلائزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے قریب کے جو 2 ممالک ہیں، وہ UAE جو ہے وہ تقریباً فری پورٹ ہے، وہاں پر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے رولنگ ایلیٹ کی سیکنڈ ہوم جو ہے انہوں نے وہاں بنایا ہوا ہے۔ اور یہ بھی ایک جو آپ نے معین قریشی صاحب کی یا شوکت عزیز صاحب کی اور اکثر گورنرز کی، فائنانس منسٹرز کی بات کی ہے، یہ بھی ہماری رولنگ ایلیٹ کی شاید کمزوری ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنے ملک کی طرف دیکھیں، اپنے ملک کے ٹیلنٹ کی طرف دیکھیں، وہ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ شاید باہر کے کسی ویل کنیکٹڈ آدمی کو بلا لیں ہم اور فائنانس منسٹر بنا دیں یا پرائم منسٹر بنا دیں تو شاید ملک کا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان کا ڈائسپورا جو ہے خاص کر UK میں اور امریکہ میں، یہ بھی کچھ پروفیشنلی ان کی وہاں پر ایک ہے مقام پیدا کیا ہوا ہے۔ اچھا زیادہ صاحب، اگر تھوڑا سا اس کو ہم شفٹ کریں، یہ ہماری مجبوری کیا ہے؟ کبھی ہم بھارت میں کیوں ہی نہیں دیکھتے کہ بھارت کا کوئی سیاستدان ایک طویل عرصے کے لیے لنڈن میں رہ رہا ہے یا دبئی میں رہ رہا ہے، اور یا یہ کہ وہ صرف باہر سے آ رہا ہے اور یہاں پہ کوئی بڑی امپورٹنٹ پبلک پوزیشن لے رہا ہے پھر واپس چلا جا رہا ہے، کیبنٹ میں، پرائم منسٹرز میں، اس قسم کی کوئی چیز بھارت میں بالکل نظر نہیں آتی، اور طویل عرصے کے لیے ان کے پولیٹیشنز ملک سے باہر بھی نہیں جاتے۔ ہاں نہیں، یہ پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور وہاں پر اتنی بڑے اسٹیٹس ہیں، اتنی بڑی کیبنٹس، میرے خیال سے جتنے صوبے ہیں وہاں پر اتنے کیبنٹس ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی ہو ان چیزوں کا، لیکن چونکہ بہت بڑا ملک ہے اس لیے شاید ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہمارا ملک تو ان کا ایک بہار یا UP کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی چھوٹا ہے، تو پاسبلٹی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ ہمارے لوگ نظروں میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا ہے آپ نے کہ ہمارے ہاں جب کوئی فوجی حکومت آتی ہے تو وہ ایگزائل میں بھیج دیتے ہیں لوگوں کو، اور وہ جیسا کہ پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحبہ کافی عرصے تک وہ ایگزائل میں رہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے فوجی حکومت میں زیادہ صاحب ایگزائل میں تو بھیج دیتے ہیں، مگر یہ جو بلاتے ہیں یہ بیسیکلی فوجی حکومت کے انفلوئنس میں ہی آتے ہیں۔ معین قریشی صاحب بھی آئے تھے یا شوکت عزیز صاحب بھی آئے تھے یا عشرت العباد صاحب بھی آئے تھے، تو یہ لاتے بھی وہی فوجی حکومت کے ہی لوگ ہیں۔ ہاں نہیں، یہ بات بھی صحیح ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری رولنگ ایلیٹ جو ہے اس کو اگر آپ انالائز کریں، رولنگ ایلیٹ کے بچے جو ہیں وہ زیادہ تر باہر کے ملکوں میں پڑھتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں نوکریاں کرتے ہیں۔
ان کی بھی اپنے کنیکشنز ہوتے ہیں. یہ بات آپ شاید ہندوستان میں یہ بات نہ دیکھی ہو, حالانکہ ہندوستان کا ڈائسپورا بھی بہت بڑا ہے امریکہ میں, یو کے میں, لیکن ان کا جو پروپورشن ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہمارے ملک میں ہے. ہمارے ملک کے جتنی بھی رولنگ ایلیٹ ہے ان کے بچے دیکھیں وہ ملک میں نہیں پڑھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ کیوں پڑھیں گے, کیونکہ ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم ہی خراب ہوا ہے, نہ اسکول کے اسٹینڈرڈ اچھے ہیں, نہ کالجز اچھے ہیں. تو اس لیے رولنگ ایلیٹ کا جو کنیکشن ہے ہمارا وہ زیادہ تر یو کے, یو ایس اور یو اے ای سے ہے. اور ظاہر ہے نہیں, یہ بھی یہ ایشو بہت انہیں انالائز کرنے کا ہے, یہ قریب سے اس کو بہت ہی غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو آف دا کف جو ہے, جو ہمیں سمجھ میں آتی بات, وہ زیادہ تر کمزوری ہمارے رولنگ ایلیٹ کی ہے. جی اچھا, اس کی چیز کا تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. خیر اب تو ہمارے آئین میں جگہ ہو گئی ہے کہ ڈویل سٹیزن نہ ہو کم از کم, جو پبلک آفس ہولڈر ہو. حالانکہ دنیا میں شاید اس بارے میں بھی کوئی اتنے ریجڈ رولز نہیں ہیں. انگلینڈ میں بینک آف انگلینڈ کا جو سربراہ ہیں وہ شاید کینیڈین نیشنل ہیں, لیکن آپ کے خیال میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ کم از کم ڈویل سٹیزن نہ ہو. پاکستانی یہ باہر رہ رہا ہے, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے پوٹینشیل پہ, اپنی اسکل سے, اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے رہ رہا ہے, لیکن کم از کم ڈویل سٹیزن نہ ہو. مشکل ہے یہ, آپ بات تو صحیح ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ یہ اس پہ ایک ریسٹرکشن لگائیں ہم, کہ کوئی خاص سینسٹیو جاب میں ڈویل سٹیزن نہ ہو, یا ایون ہمارے پارلیمنٹ میں ڈویل سٹیزنز نہ ہوں. لیکن دیکھیں ہم کرکٹ میچ کھیلتے ہیں ہمارے ملک سے باہر, ہماری آئی ایم ایف کی جو مانیٹرنگ میٹنگ ہوتی ہے ملک سے باہر. یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ اسپیکٹ بھی, کہ ان ساری چیزوں کا جو ہے نا امپیکٹ پڑتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ آتے ہیں باہر سے, حکومت کرتے ہیں, پارٹ آف دا حکومت رہتے ہیں, جب ان کا کام ختم ہو جاتا ہے تو واپس چلے جاتے ہیں. جیسا کہ عشرت اللباس صاحب جو چلے گئے, یا شوکت عزیز چلے گئے, یا زرداری صاحب 1.5 سال ہو گئے واپس نہیں آئے. جی یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اور یہ ظاہر ہے پسندیدہ چیز تو نہیں ہے زیادین صاحب, بہت ہی غیر پسندیدہ ہے, خاص کر عوام کے لیے تو انتہائی غیر پسندیدہ ہے. ہمارے یہاں سیاسی رول ماڈل جو ہیں ان کی کمی ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اگر عشرت اللباس 14 سال تک ہمارے گورنر رہے سندھ کے, اور ایک دن جب ان کی گورنرشپ ختم ہو جاتی ہے تو بیگ ہاتھ میں اٹھا کے ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے. عام جو بچہ اسکول میں جو پڑھتا ہے, وہ جو سندھ میں بچہ اسکول میں پڑھتا رہا 14 سال تک, اس نے دیکھا کہ یہ ہمارے گورنر تھے, اور پھر ایک دن دیکھ رہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے ہی چلے گئے. تو آپ بتائیں نا اس کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ جناب ضیاء الدین ہمارے ساتھ. کمرشل بریک, اس کے بعد نیوز لیک اسکینڈل, اور حکومت اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے. فوجی قیادت کے بارے میں مسلسل یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس معاملے پہ اضطراب ہے. ڈان اخبار میں چھپنے والی خبر, اب اس حوالے سے ایک بات سامنے آ رہی ہے. پاکستان میں صحافیوں کی, اخباروں کی انجمنیں سب یہ کہتی ہیں کہ رپورٹر کا کام خبر نکالنا ہوتا ہے, خبر چھاپنا ہوتا ہے, اس کی تصدیق کرنا ہوتی ہے, لیکن کسی بھی آزاد جمہوریت میں اس پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا کہ وہ اپنا ذریعہ بتائیں, اپنی سورس بتائیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. گزشتہ ماہ کے پہلے ہفتے میں اخبار ڈان نے صفحے اول پر ایک خبر شائع کی تھی جس نے طوفان مچا دیا تھا. اس خبر میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی ملٹری اور سول قیادت میں وزیر اعظم ہاؤس کے میں ہونے والے اجلاس میں اختلافات ہوئے ہیں, اور اس میں سخت رنجش کی معلومات دی گئی تھی, اور کہا یہ گیا تھا کہ یہ اختلافات پیدا ہوئے پاکستان میں کالعدم تنظیموں اور انتہا پسند تنظیموں سے نمٹنے کے حوالے سے. گو کہ یہ خبر صفحہ اول پہ شائع ہوئی تھی, ڈان کے اسسٹنٹ ایڈیٹر سلیل المیڈا نے اس کو لکھا تھا, لیکن اس خبر کے مندرجات کے حوالے سے یہ تاثر, ایک تلخی کا تاثر, ایک رنجش کا تاثر فوجی قیادت کے درمیان, اور سب سے بڑا تاثر یہ کہ دراصل
پاکستان کی سول قیادت، پاکستان کے وزیر اعظم، پنجاب کے وزیر اعلیٰ وغیرہ تو کالعدم تنظیموں اور انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ بھرپور ان کی بیخ کنی چاہتے ہیں، لیکن شاید فوجی قیادت کو اس حوالے سے کچھ تحفظات ہیں۔ جب جیسی یہ خبر شائع ہوئی اس کی بھرپور طریقے سے تردید کی گئی، 2 بار وزیر اعظم ہاؤس سے اس کی تردید ہوئی، اس کے مندرجات کو گھڑا ہوا اور بے بنیاد بتایا گیا۔ سیکرٹری خارجہ نے اس بات کی تردید کی کہ ان اجلاس میں کسی وقت میں بھی سیکرٹری خارجہ نے یہ بریفنگ دی کہ پاکستان کو عالمی دنیا میں تنہائی کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف حوالوں سے اس کی تردید جاری کی گئی، لیکن فوجی حکومت فوجی قائدین کو، خاص طور پہ کور کمانڈرز کو اس کے مندرجات پر شدید اعتراض تھا، جس کے بعد اس کی ابتدائی تحقیقات وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے کی۔ انہوں نے مختلف ایجنسیز کے ساتھ مل کے اس کی تحقیقات کی، جس کے نتیجے میں اب سے چند روز قبل وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب سینیٹر پرویز رشید کو اس خبر کا ذریعہ یا اس سے تعلق رکھنے پر ان کی وزارت سے سبکدوش کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی جو اس معاملے کی جڑ تک پہنچنے کی جس پہ ذمہ داری ہے۔ اس نے پرسوں سے اپنی تحقیقات شروع کی ہے، 1 مہینے کے اندر اس کو رپورٹ دینی ہے، مگر اب سارا معاملہ آ گیا ہے پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اب دباؤ بڑھے گا۔ اخبار ڈان پر تو بڑھے گئی، لیکن خاص طور پہ سرل المیڈا پر جنہوں نے کہ خبر تحریر کی تھی، اور شاید ان پر یہ دباؤ آئے کہ وہ اپنا ذریعہ بتائیں اس خبر کا۔ اس پر پاکستان میں میڈیا نے اور پاکستان میں اخباروں کی انجمن نے اور بالعموم میڈیا نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کل پریس کونسل آف پاکستان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سول ملٹری میٹنگ کی متنازعہ خبر پر بنائی گئی انکوائری کمیٹی کو تحقیقات کے دوران معلومات کے ذرائع سامنے لانے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اس اجلاس میں APNS آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، کاؤنسل فار پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے اراکین نے کہا کہ اس طرح کے معاملات پریس کونسل کے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں، یہ معاملہ بھی پریس کونسل کے سپرد کر دیا جائے، ہم اس کی تحقیقات کریں گے اور ہم ہی اس کے حوالے سے آپ کو معلومات دیں گے۔ حکومت کی جو انکوائری کمیٹی ہے اس کا پہلا ان کیمرہ اجلاس ہو چکا ہے۔ دوسری جانب اخبار کی ڈان کے ایڈیٹر ظفر عباس نے کہا ہے کہ وہ اس تحقیقات میں حکومت کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اخبار کے رپورٹر پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی بتایا گیا اخبار ڈان کی جانب سے کہ سرل المیڈا جو US الیکشن کی کوریج کے لیے اس وقت واشنگٹن میں ہے، آئندہ چند روز میں پاکستان واپس آنے والے ہیں۔ اس کی تصدیق وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے بھی آج کی ہے۔ میری آج ہی، چونکہ کل مجھے کہا گیا تھا کمیٹی کی طرف سے، میرا آج ہی ڈان کی ایڈیٹر سے بات ہوئی ہے اور میں نے کہا ہے کہ جو متعلقہ جرنلسٹ ہے اسے امریکہ سے واپس بلایا جائے، تو مجھے انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ آج وہ اسے بات کریں گے اور اگلے ہفتے اس کو وہ واپس آ جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ڈان کے ایڈیٹوریل ایڈیٹر اور متعلقہ جو جرنلسٹ ہیں کمیٹی کے سامنے پیش ہوگا۔ اخبار کے ایڈیٹر اور رپورٹر ہر طرح سے حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، مگر ذریعہ بتانے کے لیے دباؤ نہ ڈالا جائے، یہ کسی بھی آزاد جمہوریت میں اس کی اجازت نہیں ہوتی، اور میڈیا کی آزادی کا یہ سب سے کلیدی ستون ہوتا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ممتاز نامور صحافی، ایڈیٹر اور کالم نویس، تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ کیوں پاکستان کی تمام یہ جو میڈیا انجمنیں ہیں یہ اس بات پہ اصرار کر رہی ہیں کہ اس خبر کے حوالے سے رپورٹر پہ کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اس سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ کیوں نہیں پوچھنا چاہیے جب اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے اس خبر نے؟ کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پریس کونسل آف پاکستان ایک قانونی ادارہ ہے، یعنی یہ کوئی اخبارات کی تنظیم نہیں ہے، یہ ایک قانون کے تحت قائم ادارہ ہے جو ضابطہ اخلاق ہے اس کو نافذ کرتا ہے اخبارات پر اور اخبار نویسوں پر، اور اس کی وائلیشن کے حوالے سے اپنا ورڈکٹ دیتا ہے۔ اس میں تمام جو اخباری تنظیمیں ہیں، APNS، CPNE، PFUJ، ان کے نمائندے شامل ہیں، اس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اس میں ارکان اسمبلی ہیں، اس میں اپوزیشن کی نمائندگی بھی ہے، اور اس کے چیئرمین جو ہیں اس وقت بلوچستان کے ممتاز قانون دان صلاح الدین مینگل ہیں، اور یہ جو ان کا جو مرتبہ ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے برابر ہے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جب ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے لیے اور ایک کمیٹی موجود ہے، اب
تو اس کو پھر حکومت نے ریفر کیوں نہیں کیا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے؟ اصولاً یہ ہمارے دائرہ اختیار میں آتا تھا اور اس خلاف ورزی کا ہم ہی جائزہ لے سکتے تھے اور ہم ہی یہ ورڈکٹ دے سکتے تھے کہ آیا قومی سلامتی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے یا نہیں، یا ضابطہ اخلاق جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ لیکن شامی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پریس کونسل آف پاکستان، حکومت کو چاہیے اس خبر کی سورس، مگر پریس کونسل آف پاکستان بھی رپورٹر سے نہیں پوچھے گا کہ آپ اس کی سورس دیں تو حکومت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ رہ گیا دوسری بات یہ کہ پریس کونسل آف پاکستان ڈیسائیڈ کرے کہ قومی سلامتی کے منافی یہ خبر تھی یا نہیں، یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہو سکتا ہے کیونکہ کور کمانڈرز پاکستانی فوج کے ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ خبر قومی سلامتی کے منافی ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا پریس کونسل آف پاکستان خود پوچھ سکتی ہے رپورٹر سے کہ اس کی سورس کیا ہے اور حکومت کو بتائے گی؟ مسئلہ تو حکومت کا حل نہیں ہوگا نا۔ دیکھیے خان صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو خبر ہے اس کے حوالے سے متضاد باتیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی تو یہی یکسوئی نہیں ہوئی کہ یہ خبر کوئی لیک ہوئی ہے یا یہ گھڑی گئی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ لیک ہوئی ہے، کبھی کہا جاتا ہے گھڑی گئی ہے۔ اگر گھڑی گئی ہے، وضع کی گئی ہے یا خود رپورٹر نے تخلیق کی ہے تو ہر طرح کے معاملے میں تحقیقات کا دائرہ مختلف ہوگا۔ اور کور کمانڈرز نے بھی جو بات کہی وہ یہی کہی کہ جناب فیڈ کس نے کی ہے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم، اور آئی ایس پی آر نے ایڈیٹر کو اور اخبار کو اور رپورٹر کو کہا ہم ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے کہ کس طرح کی تحقیقات کی جانی مطلوب ہے اور کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ اخبار جو ہے اس میں متعلق نہیں ہے، کبھی کہا جاتا ہے رپورٹر متعلق نہیں ہے، پھر متعلق کون ہے؟ اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ لیک ہوئی ہے، کبھی کہا جاتا ہے یہ گھڑی گئی۔ تو آپ مجھے بتائیں اگر یہ گھڑی گئی ہے تو پھر تو اس کی تحقیقات اور طریقے سے ہوگی، اور اگر یہ لیک ہوئی ہے تو اس کی تحقیقات اور طریقے سے ہوگی، اور پھر جس طریقے سے لیکن اگر گھڑی گئی ہے شامی صاحب، اتنی چیزیں گھڑی جاتی ہیں، ہم میڈیا سے تعلق ہے، ٹیلی ویژن پہ، اخباروں پہ گھڑنا تو معاف کیجئے گا بہت معمول کی بات ہے، لوگ اگنور کرتے ہیں بڑی سے بڑی باتیں، لوگ کیا وزیر اعظم کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں، قومی سلامتی کے اداروں کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو اگنور کیوں؟ اگر گھڑی گئی ہے، جھوٹ ہے تو بالکل اگنور کر دینا اس کو۔ اب یہی خان صاحب یہی تو سوال ہم پوچھ رہے ہیں۔ ایک ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے شٹ اپ کال دی ہے پرائم منسٹر کو، اور ایک سابق جرنیل کہہ رہے تھے کہ آئی ایس آئی کے چیف نے خط لکھا ہے جس میں کالعدم تنظیموں کے لوگوں کے لیے بات کی گئی ہے کہ ان کو ملازمتیں فراہم کی جائیں۔ بھئی یہ سارے قومی سلامتی کے ایشو جو ہیں ان پر کوئی کسی کی نظر نہیں جاتی۔ تو ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا قیامت برپا ہو گئی ہے اور کیا قیامت اس کے ذریعے سے برپا کرنی مقصود ہے۔ اس لیے پریس کونسل نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ بات ہمیں بھیجنی چاہیے تھی، پہلے ہم جائزہ تو لیتے کہ یہ خبر سے قومی سلامتی کا کون سا حصہ کس طریقے سے متاثر ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی، مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آزاد جمہوریتوں میں صحافی پہ زور نہیں ڈالا جاتا، دھمکی نہیں دی جاتی کہ وہ اپنی سورس بتائے۔ ایک امپورٹنٹ تصحیح ہے جو ہمیں پیش کرنی ہے ہمارے کل کے پروگرام کے حوالے سے۔ کل ہم نے اپنے پروگرام میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور وکلا کے درمیان جاری کشیدگی کا ذکر کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ تناؤ ایک اس وقت سامنے آیا ہے جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بعض جج صاحبان کے خلاف درخواستیں زیر التوا ہیں۔ ہم نے جن جج صاحبان کے نام لیے تھے ان میں سے 2 جج صاحبان ایسے ہیں جن کے خلاف حالیہ دنوں میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل شکایات خارج کر چکی ہے۔ ان میں لاہور ہائی کورٹ کے جناب جسٹس شاہد حامد ڈار اور پشاور کے جسٹس داؤد خان کے نام شامل ہیں۔ ہم یہ ضرور تصحیح کریں گے، ضرور ہی ہے یہ تصحیح کرنا کہ ان دونوں فاضل جج صاحبان جسٹس شاہد حامد ڈار اور پشاور کے جسٹس داؤد خان کے خلاف اس فورم پر کوئی الزامات زیر غور نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔